अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर फितने से, हर शर से बचा के रखे, दीन को बेहतरीन तरीके से समझने वाला और अमल करने वाला बनाए। आमीन। हमारा आज का टॉपिक है अस्सायु, सई के मसाइल। सई के लुग़वी बारी है दौड़ धूप करना, कोशिश, जदोजहद और मेहनत करना। मुराद है मक्का की दो पहाड़ियों सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ना, यानी इबादत की नियत से सफ़ा और मरवा के दरमियान आना और जाना, ये सई कहलाता है। सई जो है ये हज और उम्रा दोनों का रुकन है। सूरह बकरा आयत नंबर 158 में है, इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानियों में से हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्सौ फ़इन्नल्लाह कतब अलैकुमुस सई। सई करो, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम पर सई फ़र्ज़ कर दी है। सुनन इब्ने माजा और अहमद में है। सई जो है उसे अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करने के इरादे से करना चाहिए और अल्लाह सुब्हानहू तआला की इताअत और फरमाबरदारी और रज़ा चाहने के लिए करना चाहिए, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात। पहली हदीस है, सफ़ा और मरवा की सई के लिए वज़ू ज़रूरी नहीं, अलबत्ता बावज़ू होना अफजल है। बैतुल्लाह के तवाफ़ के लिए वज़ू ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन अफजल है कि बावज़ू हुआ जाए। और वज़ू अगर हो तो क्या होता है, खुशू ज़्यादा होता है, एक पाकी का एहसास होता है और दुआएं और हर चीज़ जो है वो बिल्कुल ही बदल जाता है। आपका दुआएं मांगने का जो भी आप तकवा और खुशू और अंदाज़ सब कुछ, तो बेहतर है कि वज़ू कर लिया जाए। अगली हदीस है, हाइज़ा खातून दौरान हैज़ सई कर सकती है। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत ख़रजना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला नरा इल्लल हज्ज हत्ता इज़ा कुन्ना बिसरिफ़ा औ क़रीबिन मिन्हा हिद्दु फ़दख़ल अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन्ना अबकी फ़क़ाल अनफ़िस्ती यानिल हिदत क़ालत क़ुल्तु नअम क़ाल इन्न हाज़िही शैउन कतबहुल्लाहु अला बनाती आदम फ़क़दी मा यक़दिल हाज्जु ग़ैरा अल्ला ततूफ़ी बिल बैती हत्ता तग़तसिली। रवाहु मुस्लिम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से मदीना से निकले। जब हम लोग सरिफ़ या इसके करीब पहुँचे तो मैं हाइज़ा हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मैं रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हें हैज़ आया है? मैंने अर्ज़ किया हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो चीज़ है जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों के लिए लिख दी है, लिहाजा अब तुम तवाफ़ के अलावा हाजियों वाले सब काम करो। तवाफ़ उस वक्त करना जब गुस्ल कर लो, यानी जब पाक हो जाओ। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है, क्योंकि उस ज़माने में सफ़ा मरवा जो थी ये पहाड़ियाँ खुली जगह पे थी, इनके ऊपर छत नहीं थी। लेकिन अब ये मस्जिद की हदूद
میں یہ دونوں آگے ہیں، لہٰذا پاک ہو کر ہی جو ہے سعی کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث ہے، سعی حج یا عمرے کا رکن ہے، اگر یہ ادا نہ کیا جائے تو نہ حج ہوتا ہے اور نہ عمرہ۔ عن صفیۃ بنت شیبۃ رضی اللہ عنہا ان امرأة اخبرتها انها سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین الصفا والمروۃ یقول کتب علیکم السعی فاسعوا، رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے انہیں بتایا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے سنا، تم پر حج یا عمرہ کے دوران سعی فرض کی گئی ہے، لہٰذا سعی کرو۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ طواف اور سعی میں ترتیب ہونی چاہیے۔ ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ پہلے طواف کیا جائے اور پھر صفا و مروہ کی سعی کی جائے۔ صفا اور مروہ کی سعی کے لیے آنے سے قبل حجر اسود کا استلام کرنا مسنون ہے، اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ طواف مکمل کرنے کے بعد سعی کے لیے باب صفا سے گزر کر پہلے صفا پہاڑی پر آنا چاہیے اور راستے میں قرآن مجید کی آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ پڑھنی چاہیے، اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ صفا پہاڑی پر اتنا چڑھنا چاہیے کہ بیت اللہ شریف نظر آنے لگے، یعنی اتنا نہیں کہ بالکل ہی آپ اوپر تک اور پھر دیوار کو چھونے چلے گئے، اس سے دوسروں کو اذیت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل اتنا ہی ہے جتنا بتایا جا رہا ہے کہ اتنا چڑھا جائے کہ بیت اللہ شریف نظر آنے لگے۔ صفا پہاڑی پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا مانگنی چاہیے، 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہنے کے بعد دعائیں مانگنا مسنون ہے، یعنی پھر آپ کوئی بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ عن جابر بن عبد اللہ فی قصۃ حجۃ الوداع قال ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ به فبدأ بالصفا فارقین یا علیہ حتی رأى البیت فاستقبل القبلۃ فوحد اللہ وکبرہ وقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ ثم دعا بین ذلک قال مثل هذا 3 مرات الحدیث، رواہ مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باب صفا سے، یعنی جو دروازہ ہے صفا کا، اس سے صفا پہاڑی کی طرف نکلے۔ جب پہاڑی کے قریب پہنچے تو یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، میں سعی کی ابتدا اسی پہاڑی سے کرتا ہوں، جس کے ذکر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابتدا کی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی کی ابتدا صفا سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کی اتنی بلندی پر چڑھے کہ بیت اللہ شریف نظر آ گیا، پھر قبلہ رخ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور تکبیر ان الفاظ پہ بیان فرمائی، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں،
بادشاہی اور حمد اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ تم ضرور مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوگے، اس وعدے کا ذکر ہے۔ اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام لشکروں کو تنہا شکست دی، یہاں فتح مکہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر اس کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ وہزم الاحزاب وحدہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی تھیں ان کا ذکر ہمیں احادیث سے نہیں ملتا۔ اس کی یہی حکمت تھی کہ آپ جو چاہے مانگیں، بے شک اپنی زبان میں مانگیں، لیکن اگر عربی میں بھی مانگ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوا مانگ کیا رہے ہیں، یعنی آپ کو ترجمہ تو آتا ہو نا، یعنی خشوع کے ساتھ مانگیں، دل کے ساتھ مانگیں، یعنی اللہ سے ایک قرب الہی کا تعلق بنا کر مانگیں۔ اگلی حدیث ہے، صفا پہاڑی پر دعا مانگنے سے پہلے تکبیر تحریمہ کی طرح ہاتھ بلند کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں تو کہا جا رہا ہے یہ مسنون نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے، صفا پہاڑی سے اتر کر مروہ کی طرف آتے ہوئے سبز رنگ کے ستونوں کے درمیان تیز تیز چلنا چاہیے۔ مروہ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے اور چڑھنے کے بعد وہی عمل دہرانا چاہیے جو صفا پر کیا تھا۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فی قصۃ حجۃ الوداع قال ثم نزل إلى المروة حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا الحدیث رواہ مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا سے اترے اور مروہ کی طرف آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نشیبی جگہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے، یہاں تک کہ جب آپ کے دونوں قدم مبارک نشیبی جگہ سے اوپر چڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام چال چلنے لگے حتیٰ کہ مروہ تک پہنچ گئے اور وہاں وہ کچھ کیا جو صفا پر کیا تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے، سبز ستونوں کے درمیان دوڑنے کا حکم صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ قال لیس علی النساء سعی بالبیت ولا بین الصفا والمروۃ رواہ الشافعی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نہ تو بیت اللہ شریف کے گرد تیز چلنے کا حکم عورتوں کے لیے ہے، یعنی انہیں رمل نہیں کرنا، نہ ہی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا حکم عورتوں کے لیے ہے۔ اسے شافعی نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے، بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے سبز ستونوں کے درمیان تیز تیز نہ چلنے میں کوئی حرج نہیں۔ عن کثیر بن جمحان السلمی رضی اللہ عنہ قال رأیت ابن عمر رضی اللہ عنہ یمشی فی المسعی فقلت له اتمشی فی المسعی بین الصفا والمروۃ فقال لئن سعت لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسعى ولئن مشیت لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی وانا شیخ کبیر رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت کثیر بن جمحان سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو صفا و مروہ کے درمیان عام چال چلتے دیکھا تو کہا، آپ صفا اور مروہ کے درمیان عام چال کیوں چل رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ
عنہا نے فرمایا اگر میں دوڑوں تو بھی درست ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوڑتے دیکھا ہے، اور اگر عام چال چلوں تو بھی درست ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام چال چلتے بھی دیکھا ہے، اور میں بوڑھا آدمی ہوں اس لیے عام چال چل رہا ہوں۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ سبز نشان کے درمیان جو قدیم وادی کے دونوں اطراف پر لگائے گئے ہیں، دوڑنا اور تیز تیز چلنا جو ہے یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی پیروی ہے، کیونکہ وہ بھی دوڑی تھیں۔ ہاں، یہ سنت صرف ان مردوں کے لیے ہے جو دوڑ سکتے ہیں، بوڑھے اور کمزور مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے دوران سعی کثرت سے تسبیح و تحلیل اور حمد و ثنا کرنی چاہیے، یعنی سعی کے دوران آپس میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، اور کثرت سے ذکر و اذکار، مناجات اور دعاؤں میں مشغول رہنا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے سے ایک سعی مکمل ہوتی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم فطاف بالبیت 7 وصلى خلف المقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة 7 لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو بیت اللہ شریف کے گرد 7 چکر لگائے، یعنی طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت طباز ادا کی، اور اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگا کر سعی مکمل کی، اور یقیناً مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر ہوتا ہے، یہ نہیں خانہ کعبہ کی طرح نہیں ہے کہ صفا سے آپ مروہ گئے پھر واپس صفا آئے تو 1 چکر ہوا، نہیں، صفا سے مروہ 1 چکر، پھر مروہ سے صفا 2 چکر، اس طرح 7 چکر پورے کرنے ہوتے ہیں، اور 7واں چکر جو ہے وہ مروہ پر ختم ہوتا ہے۔ ایک چیز کا اور خیال رکھنا چاہیے، جس طرح سعی کے دوران باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، دعائیں خشوع کے ساتھ مانگنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، مناجات کرنی چاہیے، اسی طرح اجنبی عورتوں اور عورتوں کے لیے غیر محرم مردوں پر نظر ڈالنے سے بچنا چاہیے، یعنی اپنے قول و فعل سے کسی دوسرے صحیح کرنے والے کو ایذا بھی نہیں دینی چاہیے۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ بے دھیانی سے ویل چیئر چلا رہے ہیں، کسی کے پاؤں پہ آپ نے چڑھا دی، اور بہت دعائیں کس چیز کی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا تزکیہ نفس کر دے، میری دل کی اصلاح کر دے۔ یہ کیسے ہوگی؟ جب ہدایت کے راستے کھلیں گے، یہ دعا کرنی چاہیے، ہدایت کے راستے کھلیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسباب بنائیں گے، قرآن سے دل کی اصلاح ہوتی ہے، حدیث سے دل کی اصلاح ہوتی ہے، قرآن و حدیث سے انسان کا عمل بدلتا ہے، اور یہ دعائیں بہت ہی عاجزی سے اور محتاجی کا اظہار کرتے ہوئے کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی سب دعائیں قبول کرے، ہدایت کے راستے کھولے اور اپنے لیے چن لے، آمین۔ اگلی حدیث ہے کسی عذر سے سعی مکمل کرنے سے قبل سعی کا سلسلہ منقطع کیا جا سکتا ہے، یعنی سعی ویسے تو لگاتار کرنی چاہیے، پہلے سے ہی فارغ ہو جائیں، وضو کر لیں، اور ایسے وقت میں کریں کہ نماز سے فارغ ہو چکے ہوں، لیکن پھر بھی انسان ہے بیت الخلاء کسی وجہ سے جانا پڑ سکتا ہے، یا طبیعت خراب ہو گئی، یا نماز کا وقت آ ہی گیا، یا کوئی اور مجبوری پیش آ گئی، تو پھر چھوٹا سا وقفہ جس میں آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے وہ کیا جا سکتا ہے، یہاں یہی کہا جا رہا ہے۔ اگلی حدیث ہے عذر دور ہونے کے بعد
سعی کا باقی حصہ اسی جگہ سے شروع کرنا چاہیے جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان یطوف بین الصفا والمروۃ فعاجلہ البول فتنحى ودعا بماء فتودع ثم قام علی مدى، رواہ سعید بن منصور۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہے تھے کہ انہیں پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی، چنانچہ اپنی حاجت پوری کرنے چلے گئے، پھر واپس لوٹے تو پانی منگوایا، وضو کیا اور پھر باقی سعی پوری کی۔ اسے سعید بن منصور نے روایت کیا ہے۔ یعنی صفا مروہ کے درمیان 7 چکر مکمل کرنے چاہیے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کو وہاں سے باتھ روم جانا پڑے یا کوئی اور ضرورت، جیسے نماز کا وقت ہو گیا، فرض نماز کھڑی ہو گئی، تو آپ صحیح روک دیں گے، فرض نماز ادا کریں گے اور پھر دوبارہ صحیح اسی جگہ سے شروع کریں گے جہاں آپ نے چھوڑی تھی۔ یعنی ایک چکر رہتا ہو یا ایک چکر کا بھی کچھ حصہ باقی رہ جائے، آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ جی اب بس ہو گیا سب کچھ، وہیں سے آپ نے اپنا وہ اگر آدھا چکر رہ گیا تھا، 6.5 اپنے پورے کر لیے تھے، تو وہ آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ مکمل 7 چکروں کا نام ہی سعی ہے۔ اگلی حدیث ہے، کسی عذر سے سوار ہو کر سعی کرنا جائز ہے۔ عن قدامہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسعی بین الصفا والمروۃ علی بعیر لا ضرب ولا طرد ولا الیک ذکرہ فی شرح السنۃ۔ حضرت قدامہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اونٹنی کو مارتے، نہ بھگاتے اور نہ ہٹو ہٹو کہتے۔ یہ روایت شرح السنہ میں ہے۔ یعنی اگر مشقت کے بغیر کوئی پیدل چل سکے تو پیدل چلنا چاہیے، اور عذر ہو تو سواری بھی کی جا سکتی ہے، جیسے آج کے زمانے میں ویل چیئر پر سعی کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو اٹھا کر سعی کرے اور دونوں کی نیت سعی کرنے کی ہو تو بیک وقت دونوں کی سعی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اگلی حدیث ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد اگر سعی کرنے میں تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ کان عطاء والحسن لا یریان بأسا لمن طاف اول النہار ان یؤخر الصفا والمروۃ الی العشاء ذکرہ فی شرح السنۃ۔ حضرت عطا رحمہ اللہ اور حضرت حسن رحمہ اللہ بیت اللہ شریف کا طواف پہلے پہر کرنے اور صفا و مروہ کی سعی پچھلے پہر کرنے میں کوئی حرج محسوس نہ کرتے۔ یہ روایت شرح السنہ میں ہے۔ یعنی ویسے تو طواف کے بعد سعی ہونی چاہیے، چاہے طواف قدوم کے بعد ہو جو واجب ہے، اور مکہ میں پہلی آمد کے بعد کیا جاتا ہے جو طواف، یا طواف افادہ کے بعد جو حج کا رکن ہے اور 10 ذی الحج کو کیا جاتا ہے، یعنی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر جیسا کہ اس زمانے میں صفا مروہ کے اوپر چھت نہیں تھی، بہت گرمی اور دھوپ ہوا کرتی تھی، تو لوگ ایسا کرتے تھے، ایسا کیا جا سکتا ہے کہ وہ صبح کو طواف کرتے اور پچھلے پہر میں سعی کرتے، لیکن اس دوران میں احرام نہیں کھولا جا سکتا۔ اگلی حدیث ہے، اگر کسی کو سعی یا طواف کے چکروں کی تعداد کے بارے میں شک ہو جائے تو کم تعداد کا یقین حاصل کر کے سعی یا طواف جو ہے وہ مکمل کرنا چاہیے۔ عن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا شک احدکم فی الثنتین والواحدۃ فلیجعلها واحدۃ واذا شک فی الثنتین والثلاثۃ فلیجعلها سنتین واذا شک فی الثلاث
والاربع فلیجعلها ثلاثا ثم لیتم ما بقی من صلاته حتى يكون الوهم في الزیادة ثم يسجد سجدتین وهو جالس قبل ان يسلم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تو سے کسی کو نماز کی رکعت کی تعداد میں شک ہو جائے کہ 2 پڑھی ہیں یا 1، تو وہ اسے 1 شمار کرے، اور اگر 2 یا 3 کا شک ہو جائے کہ 2 پڑھی ہیں یا 3 تو 2 شمار کرے، اور اگر 3 یا 4 کا شک ہو تو 3 شمار کرے اور باقی نماز پوری کرے، تاکہ تم وہم زائد رکعت میں، یعنی تمہارا وہم جو ہو وہ زائد رکعت میں رہے کہ میں نے شاید اتنی زیادہ پڑھ لیں، کم کی طرف نہ رہے، اور کم رکعت کے یقین سے نماز مکمل ہو، یعنی یقین ہو کہ جتنی پڑھنی تھی وہ تو ضرور پڑھی ہیں، شاید میں نے زیادہ بھی پڑھ لیں۔ پھر سلام پھیرنے سے قبل بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کرے، یعنی سجدہ سہو کرے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یہاں یہ یاد رکھیے کہ نماز کی رکعت میں شک ہو جانے پر ہم کم رکعت کا یقین حاصل کرنے کے بعد سجدہ سہو بھی کرتے ہیں، یعنی اگر ہمیں شک ہے کہ 2 پڑھی ہیں یا 3 تو ہم 2 شمار کریں گے اور 1 فالتو پڑھیں گے، بے شک وہ 4 ہو جائیں، لیکن اس کے بعد سجدہ سہو کریں گے۔ لیکن طواف یا سعی کے چکروں میں اگر شک پڑ جائے تو یہاں بھی ہم کم چکروں کا یقین حاصل کر کے، یعنی زیادہ بے شک کر لیں لیکن کم جو ہے وہ سمجھیں گے کہ ہم نے شاید اتنے کیے ہیں، یعنی 3 یا 4 میں شک ہے تو سمجھیں گے ہم نے 3 کیے ہیں، بے شک 1 زیادہ ہو جائے، اور پھر طواف اور سعی مکمل کریں گے۔ لیکن یہاں پہ کوئی فدیہ یا دم پھر نہیں دینا، جیسے وہاں سجدہ سہو تھا نا، تو یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے، سعی کے ساتھ چکر مکمل ہونے پر عمرہ یا حج تمتع ادا کرنے والوں کو مروہ پر اپنے بال کٹوانے یا منڈوانے چاہیے۔ ان معاویہ رضی اللہ عنہ انہ قصر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمشقص فی عمرتہ علی المروۃ، رواہ النسائی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عمرہ ادا کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مروہ پر تیر کے پھل سے کاٹے، یعنی تیر کی جو نوک ہوتی ہے نا، نوکیلی سی تیز سی، اس سے کاٹے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے سعی کے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد عمرہ کرنے والا ظاہر ہے وہ پھر احرام کھول دے گا، یا حج تمتع کرنے والا، کیونکہ اس کا بھی پہلے عمرہ ہی ہو رہا ہے نا، تو وہ بھی یہاں بال کٹوا کر اس کے بعد وہ بھی جو ہے بالکل عمرے کی طرح وہ بھی حلال ہو جائے گا۔ اگلی حدیث ہے، سر کے بال کٹوانے یا منڈوانے کے بعد عمرہ یا حج تمتع کرنے والوں کو اپنا احرام کھول دینا چاہیے، اس پر پہلے بات ہوگی۔ اگلی حدیث ہے، حج قران کرنے والے حضرات کو سعی کے بعد نہ تو بال منڈوانے چاہیے نہ ہی احرام کھولنا چاہیے، بلکہ حالت احرام میں ہی ایام حج کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ حالت احرام ہی میں رہیں گے اور منا چلے جائیں گے، منا سے عرفات جائیں گے، عرفات سے مزدلفہ جائیں گے، مزدلفہ سے دوبارہ منا آئیں گے، پھر قربانی کریں گے، بال کٹوائیں گے اور پھر احرام کھولیں گے۔ اگلی حدیث ہے، بال کٹوانے کے بعد عمرہ ادا کرنے والے کو احرام کھول دینا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے، احرام کھولنے کے ساتھ ہی عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ عن جابر رضی اللہ عنہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ ان یجعلوها عمرۃ ویطوفوا ثم یقصروا ویحلوا، رواہ البخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ وہ اپنے حج کو عمرہ بنا دیں اور بیت اللہ شریف اور صفا و مروہ کا طواف کر کے بال
کٹوا لیں اور احرام کھول دیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی عمرہ مکمل کرنے کے بعد حج تمتع ادا کرنے والے جو حجاج ہیں وہ احرام کھول دیں گے اور پھر ایام حج کا انتظار کریں گے۔ اگلی حدیث ہے 8 ذی الحج کو منا جانے سے پہلے حج قران کرنے والا حج کی سعی ادا کرے گا۔ عن اسامہ ابن شریکی رضی اللہ عنہ قال خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجا فکان الناس یاتونہ فمن قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعیت قبل ان اطوف او قدمت شیئا او اخرت شیئا فکان یقول لا حرج لا حرج الا علی رجل اقترض ارض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك رواہ ابو داؤد۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بیر حج کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدیرہ سے نکلا۔ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مسائل دریافت کرتے۔ جس کسی نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر طواف افادہ کرنے سے پہلے حج کی سعی کر لی، یا یوں کہتے کہ میں نے ایک چیز پہلے کی اور دوسری بعد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، ہاں البتہ جو شخص کسی مسلمان کی ظلم کرتے ہوئے آبرو ریزی کرے اس کے لیے گناہ ہے اور ہلاکت بھی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہاں ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے کہ تقوی ہر وقت ہونا چاہیے، ہر معاملہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کیا جائے، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کیا جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر وقت یہی دعا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس حج کو، ہمارے عمرے کو قبول کر لے، اس کو ضائع ہونے سے بچا لے، ہماری زبان سے، ہمارے اعضاء سے کوئی ایسی حرکت نہ سرزد ہو جائے جس سے ہماری یہ ساری محنت، ساری عبادت، جو بھی ہم نے سفر کیا، جو بھی پیسہ لگایا، جو بھی مشقت ظاہرہ اس راستے میں اٹھانی پڑتی ہے، وہ سب ضائع نہ ہو جائے۔ لہٰذا حج عمرہ کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے ان کی حفاظت کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب سعی سے متعلق وہ کام دیکھتے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہیں اور کیے بھی جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے صفا اور مروہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر دعا کرنے کے لیے دیوار تک پہنچ جانا۔ جیسا کہ ہماری پہلے بات ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے تھے کہ بیت اللہ نظر آ جائے، اس سے زیادہ دیوار تک جانا اور دوسروں کے لیے باعث اذیت بننا یہ سنت سے ثابت نہیں بلکہ گناہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، دوران سعی رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم، اس طرح کی الفاظ ادا کرنا یہ بھی مسنون نہیں ہے۔ نمبر 3، صفا مروہ تک اور مروہ سے صفا تک صرف ایک چکر شمار کرنا، یعنی جس طرح بیت اللہ میں ہوتا ہے نا، حجر اسود سے آپ نے گول چکر لگا کے دوبارہ حجر اسود پہ آئے تو ایک چکر ہوا، تو یہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں صفا سے مروہ جائیں گے پھر مروہ سے واپس صفا آئیں گے تو ایک چکر شمار ہوگا، یہ بدعت ہو جائے گی۔ نمبر 4، سعی کے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں چکر میں الگ الگ دعائیں پڑھنا، یہ بھی خود کو مشقت میں ڈالنا ہے، خشوع نہیں رہے گا، آپ جو بھی جہاں بھی لکھا ہوا ہے اس کو کھولیں گے، دوسروں کے لیے بھی باعث اذیت بنیں گے۔ نمبر 5، سعی کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنا، اگر یہ مسنون ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور یہ عمل کر کے دکھایا ہوتا، تو یہ بھی جو ہے سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 6، صفا اور مروہ پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا مانگنے سے قبل رفع یدین کی طرح 3 بار ہاتھ بلند کرنا، جس طرح رفع یدین میں کرتے ہیں اس طرح سے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 7، صفا اور مروہ کے تمام راستے پر عام چال چلنے کی بجائے
یعنی کہ جس طرح چلنا چاہیے، بھاگنا، یہ بھی دوسروں کو اذیت دینے والی بات ہے اور سنت سے ثابت نہیں ہے، ظاہر ہے یہ بھی مسنون عمل نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا ٹاپک مکمل ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے جو ہم نے آج چیزیں پڑھی ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔